मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कल एक नहायत ही कामयाब OIC का जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास है वो इख्तिताम पजीर हुआ। मुझे ये बताते हुए मुसरत हो रही है कि जब मैं वज़ीर ख़ारजा को अलविदा कह रहा था, जो उनके जज्बात थे, जो पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बात वो लेकर यहाँ से रवाना हुए हैं, जो पाकिस्तान की नेशनल डे परेड में शमूलियत से उन्हें जो पाकिस्तान की जो ताकत का, पाकिस्तान की जो तंजीम का एहसास हुआ है, उससे मुझे खुशी है कि पूरी उम्मा में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा हुआ है, पाकिस्तान के सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने लम्हा ब लम्हा हमारी रहनुमाई की और हमें गाइड किया, और उनकी गाइडेंस को सामने रखते हुए हम आगे बढ़े। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने खिताब में जो 3-4 अहम इश्यूज़ का ज़िक्र किया, हमारे इजलास ने उन पर नुमायाँ पेशरफ्त हासिल की। उन्होंने अपनी तकरीर में ज़िक्र किया यूक्रेन के क्राइसिस का, कॉन्फ्लिक्ट का, और पाकिस्तान का इसमें जो एक गैर जानिबदाराना लेकिन इंसानी पहलू को सामने रखते हुए जो इसमें किरदार वो चाहते थे, उस किरदार को हम लेकर उनकी तकरीर के बाद जो OIC की स्पेशल कमेटी तश्कील दी गई थी, उसमें उसको ले जाया गया कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान का की नोट एड्रेस है, और बहुत से वज़ीर ख़ारजा ने उस पर गुफ्तगू भी की और अपनी तशवीश का ज़िक्र भी किया। तो उसको सामने रखते हुए हम स्पेशल कमेटी में ले गए, और मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि OIC ने हमारी तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया और वो डिक्लेरेशन का हिस्सा बन गया, और उन्होंने फ़ैसला किया कि OIC का ये फ़ोरम यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को, वहाँ जो जंग हो रही है, सीज़ फायर के हसूल के लिए, आम शहरियों की जानों को बचाने के लिए, अमन को फ़रोग़ देने के लिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्रमोट करने के लिए अपना किरदार अदा करे। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ चीन के वज़ीर ख़ारजा को बतौर एक स्पेशल गेस्ट की दावत दी गई थी, उनसे भी मशावरत का मौका मिला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल परेड के बाद उनसे एक और मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म थे, चीन के वज़ीर ख़ारजा थे और मैं था, और हमने तबादला ख्याल किया यूक्रेन की सूरत हाल पर कि इन हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और उन्होंने अपना ज़हन दिया कि हमारी ये ख्वाहिश है, और चीन से मशावरत की, और चीन ने भी अपना वज़न हमारी इस सोच में शामिल किया और उन्होंने इसकी तायीद की। चुनाचे उनकी मशावरत के साथ वज़ीर आज़म के कहने पर ये स्पेशल कमेटी में गया मसला, और स्पेशल कमेटी ने उसको इंडोर्स कर दिया। मुझे मौका मिला बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से इस मौजू पे गुफ्तगू करने का, मुझे मौका मिला सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से इस मौजू पे गुफ्तगू करने का, और हमने तय किया कि इंशाअल्लाह ये हम इन प्रिंसिपल एग्री कर रही हैं, इसकी मोडेलिटीज़ हम इंशाअल्लाह वर्कआउट करेंगे, और हमने फोकल पर्सन्स नामज़द कर दिए हैं जो इसकी तफसीलात हैं कि हमने इसको आगे लेके कैसे चलना है, हम इसको वर्कआउट करेंगे। मुझे जाते हुए चीन के वज़ीर ख़ारजा ने
چین آنے کی دعوت دی ہے اور عن قریب میں انشاءاللہ چین کے لیے روانہ ہو رہا ہوں اور مزید اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا آؤٹ کم ہے جو اس OIC کی CFM کا آؤٹ کم ہے اور اس اجلاس پہ یہ چیز سامنے آئی ہے ابھر کے. دوسری چیز جس کی مجھے بے حد مسرت ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو سلگ رہا تھا دہائیوں سے اور 5 اگست 2019 کے بعد اس میں ایک نئی شدت، اس نے ایک نیا موڑ اختیار کیا. ہماری تشویش جو ہے وہ اپنی جگہ قائم تھی، قائم ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بتدریج 5 اگست 2019 کے بعد وہاں جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. لوگوں کی زندگیاں پہلے سے زیادہ مشکل ہوتی چلی گئیں. سید علی گیلانی کی جشن خاکی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. تمام قیادت جو ہے وہ پابند سلاسل ہے، قید میں ہے، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے اور والدین کو پتہ نہیں چلتا اور ان کی لاشیں ان کے گھروں میں پہنچتی ہیں. کشمیر کے مسئلے پر مجھے یہ قوم کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کانٹیکٹ گروپ میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی جو کہ OIC کے وزراء خارجہ کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پہ ہوا. ترکی کے وزیر خارجہ نے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے، نیوزیلینڈ کے وزیر خارجہ نے، آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے، جو کشمیریوں کے ٹرو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، انہوں نے، آزاد کشمیر کے صدر نے ایک بڑا واضح موقف پیش کیا اور اس واضح موقف کے بعد ایک ریزولوشن پر اتفاق ہوا. ایک بڑا فورسفل ریزولوشن ہے، ایک جوائنٹ کمیونیکے پر اتفاق ہوا. اس کا ملاحظہ آپ کر سکتے ہیں، اویلیبل ہے. اور اس سے بڑھ کر مستقبل کے لیے کیا لائے عمل ہمارا ہونا چاہیے، ایکشن پلان، اس پر اتفاق ہوا کہ کس طرح اب ہم نے اس مسئلے کو لے کر آگے چلنا ہے. ممبر سٹیٹس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، OIC کے سیکریٹریٹ نے کیا کردار ادا کرنا ہے، انڈیپینڈنٹ جو پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے OIC کا، اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، جو ہم نے اسپیشل انوائے نامزد کیا ہے اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، اور آپ کا بھلا ہو دیگر جو ہم نے اس پہ ہمارے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، چاہے وہ نیو یارک میں ہیں، چاہے وہ جنیوا میں ہیں، چاہے وہ جدہ میں ہیں، انہوں نے کس طرح اپنی ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے. یہ ایک پیش رفت ہے اور جو فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ بحیثیت چیئرمین OIC کے CFM کے میں نے ایک اجلاس کا اجازت دے لی ہے. ہاؤس نے انڈورس کر دیا ہے کہ میں ایک منسٹریل اجلاس اور بلاؤں گا اور اس اجلاس میں یہ جو ریزولوشنز ہم پاس کرتے ہیں، یہ جو ڈسپیوٹس کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے، ہمیں کون سے ٹولز درکار ہوں گے، ہمیں کیسا میکنزم چاہیے کہ ہم لوگوں کی، چاہے وہ فلسطین کے ہیں یا مقبوضہ کشمیر کے ہیں، ہم ان کی خواہشات کے عین مطابق بحیثیت ایک ادارے کے، بحیثیت OIC کے ہم آگے بڑھ سکیں. تو انشاءاللہ اس اجلاس کی رہنمائی، یہاں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اس پر بھی انشاءاللہ ایک مزید سوچ بچار کی جائے گی. فلسطین پر بڑا واضح موقف پاکستان نے اپنایا ہوا ہے اور فلسطین کے وزیر خارجہ سے میری جو میٹنگ ہوئی ہے، تبادلہ خیال ہوا، وہ پاکستان کے موقف سے اتنے مطمئن ہیں. وہ کہتی ہیں ہم پاکستان سے کچھ مطالبہ کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، آپ ہماری خواہشات جو ہوتی ہیں اس سے بڑھ کے آگے آ جاتے ہیں. تو بہت مطمئن گئے یہاں سے. اس کے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا پہ جو 47ویں اجلاس میں ہماری متفقہ قرارداد تھی
اس کو جو پذیرائی ملی ہے جنرل اسمبلی سے اقوام متحدہ کی، اس پر بھی پوری قوم کو مبارکباد ہو۔ جو آئے دن مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی، ہیٹ اسپیچ کا، کیریکیچرز کا ہم شکار ہوتے تھے اور لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے تھے اور لوگ سڑکوں پہ احتجاج کرتے تھے، انشاءاللہ اس کو بھی ایک مناسب طریقے سے اس کو اب ہینڈل کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ آخر میں دہرانا چاہوں گا، کیونکہ ابھی وزیر اعظم نے قوم کو ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام ہے کہ لائنیں کھنچ گئی ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا آپ نے بدی کو ترجیح دینی ہے۔ دو راستے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ ٹولہ ہے جو اپنے مفادات کی خاطر عارضی طور پر جڑ گیا ہے، نہ ملک کے مفادات کو دیکھ رہا ہے، نہ معیشت کے مستقبل کو دیکھ رہا ہے، نہ سیاسی استحکام ان کی مد نظر ہے، نہ معاشی ضروریات کو وہ خاطر میں لا رہے ہیں۔ صرف ایک نکاتی ایجنڈا کہ عمران خان سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے۔ نہ ان کا منشور ایک ہے، نہ ان کی سوچ ایک ہے، نہ ان کے ارادے ایک ہیں، نہ ان کے نشان ایک ہیں، نہ جھنڈے ایک ہیں۔ وقتی طور پر پورے قوم کو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا پریشان کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آج قوم کو واضح طور پر ایک پوزیشن لینی ہوگی، اور جو سمجھتے ہیں کہ ضمیر فروشی غلط ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کی ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا، جو سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی سے ڈیفیکٹ کرتا ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے ہم نے ایک صدارتی ریفرنس بھی سپریم کورٹ میں داخل کرایا ہوا ہے، اور ہم جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہیں گے۔ اب میں وزیر اعظم کی بات کی تائید کرتے ہوئے، ان کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے، تحریک انصاف کے کارکنوں سے ہٹ کر پاکستان کا جو باشعور شہری ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ دانشور ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ پروفیشنل ہے، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، سب سے سول سوسائٹی ہے، ان سب سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے، جمہوریت اور جمہوری اقدار کو دوام دینے کے لیے آپ کو 27 تاریخ کو اپنے گھروں سے باہر آنا ہوگا، اور اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں آ کر اپنے موقف کو رجسٹر کروانا ہوگا۔ اپنی موجودگی سے آپ کو رجسٹر کروانا ہوگا کہ ہاں ہم کھڑے ہیں، اس موقف پر کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جمہوری قدروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں بھی وزیر اعظم کے پیغام کی تائید کرتے ہوئے سب سے، جو میری آج بھی بات ہو رہی تھی، اپنے حلقے کے لوگوں سے بھی بات ہو رہی تھی، جنوبی پنجاب کے لوگوں سے بھی بات ہو رہی تھی، مختلف شہروں کے جو دوست ہیں فیصل آباد سے لے کر لاہور تک، ان کے سے بھی ایک رابطہ ہو رہا ہے، اور ان کے جذبات کو میں سمجھ بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کے پی کے میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طوفان ہے، ایک سمندر وہاں سے امٹ کر آئے گا، آزاد کشمیر سے بھی، اور راول پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں میں جو ذوق اور شوق اور جو جذبہ میں دیکھ رہا ہوں وہ قابل دید ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ پنجاب کے ہر شہر سے باشعور شہری باہر نکلے گا اور اس تحریک میں اچھائی اور برائی کی تمیز میں اپنا حصہ شامل کرے گا۔ شکریہ۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نمبر گیم کے حوالے سے آپ کو کتنا یقین ہے
کہ اتحادی آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور کیا اتحادیوں پر ہی انحصار کر رہا ہے حکومت کا؟ دیکھیں خان صاحب، ہم اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، انہیں مشاورت کا حق ہے، وہ انڈیپینڈنٹ پارٹیز ہیں، انہوں نے اپنی رینک اینڈ فائل کو اعتماد میں لینا ہے اور وہ لے رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ مناسب وقت پر مناسب فیصلہ کریں گے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے ہمارے جو اتحادی ہیں ان کی تین بڑے ہیں نا ان کے فیکشنز۔ ایم کیو ایم پاکستان ہے، ان کی مشاورت جاری ہے۔ اب ایم کیو ایم پاکستان نے دیکھنا ہے کہ وہ تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر کے کن کے ساتھ جانا چاہے گی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اسی پیپلز پارٹی کے خلاف تو وہ احتجاج کر رہی تھی چند دن پہلے کہ ان کی جو کراچی کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کا رویہ رہا ہے، جو ناروا سلوک رہا ہے، اس پر تو وہ سراپا احتجاج ہے۔ ان کے فنڈ سلب کیے گئے، ان کے اختیارات سلب کیے گئے، اور جو بلدیاتی قانون لے کر آئے اس پر پورا سندھ بشمول جماعت اسلامی نے احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا۔ تو ان کی گود میں بیٹھیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ بہت سنجیدہ